अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. फाइनली इतना वेट करने के बाद हमें वीडियो मिली है. वीडियो है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी. इनकी स्टेटमेंट आज हम सुनेंगे. इस्लाम वर्सेस मॉडर्न साइंस, बीजेपी की नुपुर शर्मा और नबी की गुस्ताखी जो भी हुआ आप सभी को पता है मामले के बारे में. और दूसरी बात ये है कि पहली भी ये दूसरी भी ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी देखते हैं क्या कहते हैं. इनके बयान इतने कमाल के होते थे, मतलब एक टू एक सच्चाई होती थी. ये नहीं देखते थे कि मैं अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कुछ या बाहर के लोगों को कुछ कह रहा हूँ, पर इनका जो नतीजा होता था, जो इनका मानना होता था वो बिल्कुल सही होता था कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए. तो आज देखते हैं ये कहते हैं. दूसरी बात ये है कि 40 मिनट्स की ये वीडियो है तो इतनी लंबी वीडियो हम नहीं बना पाएंगे. तो देखते हैं जहाँ तक भी बनती है 10-15 मिनट की मेन बातें इनकी सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं, फिर उस हवाले से हम देख लेंगे. और अगर हमने 15 मिनट की वीडियो देखी है उस पर आपके बहुत ज़्यादा भर के कमेंट्स आए और आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रखा कि नहीं, हमें लगा कि नहीं हमें आगे की भी बनानी चाहिए अब, सो हम बनाएंगे. पहले इसको क्लिक करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल पे ही है, सो इसको करें प्ले. पहले इस वीक में एक करंट इशू के तौर पर एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर इशू सामने आया है. और इशू तो थोड़ा सा पुराना था लेकिन अब उसे हवा मिली है. मई के आखिरी हफ्ते में एक टीवी प्रोग्राम में लाइव शो के अंदर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसमें जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनकी एक कोई रुकन है, उन्होंने लाइव डिस्कशन के दौरान कुछ तौहीन आमेज़ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए इस्लाम के हवाले से और पैगम्बर इस्लाम के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. ये वाक़या 26 मई 2022 को हुआ. कुछ लोकल लेवल के ऊपर एहतजाज हुए लेकिन कोई उसको पजीराई नहीं मिली. फिर अचानक से जून के दूसरे हफ्ते में दोबारा से एक लहर उठी और पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है एहतजाज हुआ. सही बात है, पहले नहीं हुआ था, हमने भी एक वीडियो बनाई थी ना. और हैरान कुन बात है कि अरब ममालिक जो आज तक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तजारत की वजह से, जाहिर है वो सस्ती अजनास उनसे लेते हैं. मोर देन 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की इन अरब मुल्कों के साथ. सऊदी अरब हो गया, UAE और बाकी कतर वगैरह. और ज़ाहिर है वो सस्ती चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं. दुनिया में रहने के काबिल जो जगह हैं उनमें टॉप ऑफ लिस्ट हमारा ये सब कॉन्टिनेंट का एरिया है. दुनिया में सबसे अमीर इलाका ये हुआ करता था जब तक अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए थे. और उसके बाद फिर आपको पता है डाउनफॉल शुरू हो गया चूँकि टेक्नोलॉजी की दुनिया. खैर ये जितने अरब ममालिक हैं आपने देखा होगा पहले जब कभी भी कोई गुस्ताखाना इश्यूज़ होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनकी हमेशा या तो स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की सी को ढीली स्टेटमेंट आती है. बस उससे ज़्यादा आगे जाते ही नहीं है. महाज खड़ा नहीं करते, ना इन मुल्कों को कोई खतूत लिखते हैं वो, ना कहते हैं हम आपकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर देंगे. इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि गल विच कोई और है. हाँ जी, गल विच कोई और ये है. बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसकी जलसों में इमरान खान साहब मिसालें दिया करते थे ना कि इंडिया को देखो आज़ाद पॉलिसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके अच्छे ताल्लुकात. तो मेरे ख्याल है आप इंडिया को भी पता चल गया होगा और इमरान खान साहब को भी पता चल गया होगा कि वो जब चाहें जिसकी चाहें गिची मरोड़ देते हैं, जो दुनिया में सुपर पावर है और डिजर्व करते हैं. ज़ाहिर उन्होंने ये मनसब अर्न किया है. जब अर्न किया है तो उनका ऑर्डर चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर एक नेचुरल चीज़ है. ये यानी को मैं फख्र से नहीं कह रहा, ये दुख है, लेकिन ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए. और ये वो रियलिटी है जो जब एक मजहबी जमात के धरने इमरान खान साहब की हुकूमत में जारी थे तो उस वक्त जो उन्होंने कौम से आके खिताब किया था कि अगर हम फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे तो हमारी मेजर तजारत तो यूरोपियन यूनियन के साथ है और अमेरिका के साथ है और ये सारे एक दूसरे के कहने में है
تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں مجبور نہ کریں. لیکن یہی باتیں جب یہ رشیا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو انہیں پتا تھی کہ یہ پریکٹیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. وہی ہوا ہے. عرب ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے غلام ہے، اوریجنل والے غلام ان کے، جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی. تو انہوں نے پھر ان کو ہلا شہری دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے. ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے. ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں. سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف. اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے. وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے. اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے. لیکن اس کے باوجود اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں یا یہ مسلمز کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمز غلط کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں بالکل ریئلٹی چیز ہے. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اور تبھی ہمیں یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور میں نے سٹارٹنگ میں ہی یہ بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ یہ ہمیں اس لیے پسند ہے کہ یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنے گورنمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں یا کسے کر رہا ہوں. جو ریئلٹی ہوگی جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، بے شک وہ کڑوی ہوتی ہوگی لیکن یہ وہی چیز بولتے ہیں. اس لیے میرے کو ان کے بیان اتنے زیادہ پسند ہے. ان کے بیان لمبے ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، اس لیے ہم ریئیکشن نہیں کر پاتے کیونکہ کیمرے کی ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس پہ، تو اس لیے نہیں کر پاتا. تو یہ بھی تبھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 40 منٹ کا ہے تو چھوٹا کر دیں گے اسے. ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. بیسیکلی وہ انڈیا کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں کہ تجھے بڑا شوق ہے نا رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا، تو تیرا شوق نکال دیتے ہیں. تجھے بڑا فخر ہے نا کہ میں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے. یہ ہے پیچھے اس کے ریزن. باقی جو ریئل ٹائم ادھر ہوا اس کو ذرا چنگاری ایک دکھانے کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ معاملات کھڑے کر دیے. وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر. دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا. یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی. دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ایج ڈفرنس کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی. میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو. جب 2 مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈفرنس جو بھی ہو اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے ہی ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے. یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو.
اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے. اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں. خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں. پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، وہ ہم نے نہیں دیکھی ہے چیز. اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے. صحیح بات ہے. ہم نے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہے نا، ہمیں یہی دقت آ رہی ہے کہ جو مولانا نے پہلے چیز بولی ہوئی ہے وہ نہیں دکھ رہی ہے، کیونکہ ڈیلیٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے نا سچویشن، تو اس کے نظر انداز کرتے ہوئے وہ چیزیں ڈیلیٹ ہو رہی ہے. لیکن نوپور شرما والی ڈیلیٹ نہیں، وہ بھی مطلب لگ بھگ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، لیکن کئی چینلز پہ ہم نے بھی ریئیکشن کیا تو ہمارے پہ بھی وہ چیز مل جائے گی. جس کو نہیں ملی وہ دیکھنا ضرور جا کے. ہم نے وہ اس کا ٹائٹل ہوگا نوپور شرما کمنٹڈ آن پروفٹ محمد. وہ دیکھ لینا آپ کو نوپور شرما والی اسٹیٹمنٹ مل جائے گی. سو دیکھتے ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پہلے انہوں نے اسٹارٹ کری تھی. یہ ہمیں باقی جگہ سننے سے بھی مل رہی ہیں چیزیں، ہے نا، کہ پہلے مولانا نے اسٹارٹ کی تو پھر کرتا ہے. اگر آپ کی کسی کے ساتھ بیف ہو گیا آمنے سامنے تو صحیح بات ہے، وہ اگر آپ کو آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بولے گا کچھ تو آپ بھی اس کے پیرنٹس کے بارے میں بول رہے ہو گے، ہے نا، پھر تو وہی دقت ہے. اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی. کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے. تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے. کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کرے. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے. ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. اب میں اسے قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ کے سنا رہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہوں. اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے. کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے. یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا. یہ ذرا میں آپ کو ڈیفرنس بتا رہا ہوں. لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں. تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن
کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے، اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا، اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا، معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے، وہ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ایک ورلڈ پالیٹکس تھی، وہ اٹھائی گئی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. بلکہ ابھی یہ منڈے والے دن جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اسے اٹھایا جائے گا. اور وہ ظاہر ہے اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فضا بنی ہوئی ہے. جب عرب ملک جو ہیں وہ ایک چیز کو گود لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تو ویسے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا. بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. صحیح بات. آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے، کس لیول تک نہیں جانا. جبکہ اتنی کھر دماغ قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہو، ایک مینٹل قسم کا انسان مودی جو ایک کٹر قسم کا آرتھوڈاکس قسم کا آپ کہہ لیں یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا ہندو ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا تو پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہیں وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی خیر اس دفعہ تو بڑے آرگنائز سے احتجاج ہوئے ہیں. شکر ہے کہ کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کسی کی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تیری، ہاں میری نہیں، تیری، اور اے مسلمان تیری املاک. کیونکہ فرانس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، انڈیا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، تو جو ادھر ہیں مسلمان ان کے اوپر اپنی روح راضی کریں گے. دنیا میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے نا، سب سے پہلے مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو. صحیح بات کی. اس طرح کے مذہبی رویوں کے ہاتھوں. ہم تو ہمیشہ اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے بہرحال اس دفعہ جو ہوا ہے نا، اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ ساری مذہبی جماعتوں کے ڈنگ نکال دیے اسٹیبلشمنٹ نے. تو بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے مہذب انداز میں احتجاج ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ والے معاملات نہیں ہوئے جس طرح پہلے. آپ ذرا امیجن کریں نا، یہ تو سمجھ لیں روزی روٹی کھل گئی تھی پاکستان میں مولویوں کی اس واقعے کے بعد. فرانس تو اتنی دور ہے، جب پڑوسی ملک میں ہو، اور وہ پڑوسی ملک وہ جس کے خلاف ہماری ڈکلیئرڈ پالیسیز ہیں، پوری فوج کا آئین جو ہے اور ان کے حلف نامے جو ہیں وہ اس ملک کے اگینسٹ ہیں اور ان کے ہمارے اگینسٹ ہیں. یہاں تو ہر اعتبار سے حالات سازگار تھے کہ یہ 100 ٹائمز بڑا احتجاج ہوتا. یعنی اگر فرانس کے خلاف احتجاج میں 100 بینک لوٹے گئے تھے، ان کی اے ٹی ایم توڑی گئی تھی، تو یہ کم از کم 10,000 اے ٹی ایمز ٹوٹنی چاہیے تھی. وہاں پہ اگر 10,000 گاڑیوں کو آگ لگی تھی تو یہ 10 لاکھ کو لگنی چاہیے تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مہذب انداز کے اندر احتجاج ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جتنے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں ہندو، اس کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا ہے کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں، یہ یوں ہے، یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. ایک کام کو نہیں نہ گلوڑے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں، علمی طریقے سے جو کافروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات ہیں ان کے جوابات نہیں دے سکتے.
اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب اس وقت وہ گستاخی تو اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ پتہ کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین فلیٹ ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں. پھر وہ جب قرآن کی آیات کھول کے پڑھیں گے اور آگے سے ترجمے میں تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہوں گی, الٹا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے. ہاں, اور عرب ملکوں کے مفتیوں کے فتوے ہوں گے کہ جو یہ کہے کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں آپ کریں گے. یہ پرانے فتوے ہیں ان کے رکھے ہوئے گوگل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب لوگوں نے تو نہیں ہے آپ کی کہانیوں کے اوپر یقین کرنا. میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں. زمین ساکن ہے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, قرآن ورسز ماڈرن سائنس وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, اور کافی ساری اس حوالے سے ویڈیوز ہیں جس میں میں نے اوورال مقدمہ کلیئر کیا ہے. اب یہ چونکہ ایک اسپیسیفکلی ایک چیز آئی ہے تو اس کو میں ضرور ایڈریس کر دیتا ہوں. سورۃ الغاشیہ, سورت نمبر 88 آیت نمبر 20. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. جو اللہ تعالیٰ نے, جو عرب کے لوگ, چونکہ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی تھی نا, ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ریگستان ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں, یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا فزیکل فینومینا آف نیچر کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کروایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا ہے؟ یونیک جانور ہے جی اونٹ. 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے, پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے. یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. گھوڑے تو مر جائیں, وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے, بغیر پانی کے کیسے سفر کریں گے؟ پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے میں, سخت جانور ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسا اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کی طرف دیکھا کیسے گاڑے ہیں اللہ نے زمین میں. یہی وہ آبزرویشن ہے نا, آسمان, زمین, پہاڑ, اونٹ, یہ 4 آبزرویشن تھی. سو فی الحال اس ویڈیو کو یہیں پہ بند کرتے ہیں, اور پتہ نہیں چلا کہ 20 منٹ کا ہو گیا لٹرلی, ہے نا. اتنی میں نے سوچا تھا کہ 10 منٹ کی ویڈیو بنائیں گے, جو مین پہلے کا ہوگا وہ پھر ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے کہ کیا کہتے ہیں, ان کی رائے کیا ہے اس بارے میں. اتنا تو میرے کو یقین تھا کہ یہ کہیں گے وہ بالکل صحیح کہیں گے, بیان دے انہوں نے قابل تعریف بیان. اتنا میرے کو پورا یقین تھا کہ جو بھی یہ کہیں گے بالکل سچ کہیں گے, اور یہ کسی کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میری سائڈ کا ہے, یہ اس کی سائڈ کا ہے. تو میں ایسے آنسر دوں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مولانا ہے ان کی کلپ کیوں نہیں دکھائی. یہ ہم نے بھی بہت جگہ دیکھی کہ ان کی کلپ نہیں دکھائی جا رہی ہے. آئی تھنک جب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہوگی نا تو پہلے مولانا بولے ہوں گے, تو کسی کو پتہ لگ گیا ہوگا جس نے ویڈیو بنائی ہے فون میں ٹی وی کی, تو اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اب ڈیبیٹ سٹارٹ ہونے والی کچھ بولیں گی, تو اس نے جب کیپچر کرنا سٹارٹ کیا ہوگا تو آئی تھنک پہلے نوپور شرما کی دیکھی ہوگی. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ویڈیو ہے نا مولانا کی, وہ صرف ایک ہی ویڈیو شو ہو رہی ہے جو کس نے موبائل سے بنائی ہے, باقی کسی باقی اور ویڈیو کو نہیں شو ہو رہی ہے. چلو جیسا بھی ہوگا وہ, پر وہ ویڈیو دکھ نہیں رہی ہے کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے نا وہ ساری جگہ سے. تو اگر وہ دکھے گی تبھی ہم کچھ کہہ پائیں گے. ہم بھی اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں مولانا جی کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. باقی انہوں نے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریئلٹی کہی ہے کہ پہلے اگر کوئی کسی کے ریلیجن کو کہتا ہے تو وہ obvious سی بات ہے وہ جواب دے گا ہی دے گا, یا کسی اپنے پرسنل ڈیفینڈ تو کرے گا وہ کسی نہ طریقے سے. واہ ڈیفینڈ. تو اپنے کسی پرسنل مطلب اگر آپ پکڑ لو, اپنا پرسنل پکڑ لو, ریلیجن کو نہ دیکھو, اپنے آپس میں اپنے گھر میں دیکھ لو, اپنے بھائی بہنوں میں دیکھ لو, اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ الٹا اسی چیز کا جواب دیتے ہو اسے, ہے نا. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے پھر ہوئے گی دقت. تو اگر کسٹڈی میں لینا ہے تو دونوں کو لینا چاہیے, نوپور شرما اور جو مولانا تھے ان کو بھی, ہے نا. ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے. تو تبھی ایک نشکرش جو ہے وہ سامنے آ پائے گا, ہے نا, پراپر آنسر کیا. سو باقی تو آپ سے بتانا کیسے لگی آپ کو ویڈیو. میرے کو تو لٹرلی بہت پسند آیا انجینئر محمد علی مرزا, جنہوں نے ایک ایک بات ریئلٹی کی بتائی ہے کہ ایسا ہے یہ ہے وہ ہے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور یہ چیز ہو رہی ہے, اور پورا فنڈامنٹل کیا ہے, پورا فینومینا کیا ہے پیچھے گورنمنٹس کا, جو ورڈ پولیٹکس ہے اس کا کیا فنڈا ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ورڈ پولیٹکس ہے, اور مدعا اٹھائیں گے انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیرنے کے لیے. تو یہ تھا.
और बाकी आपसे बताना आपकी क्या राय कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इनके बयान आपको बताना कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो हम आगे कंटिन्यू करें तो ये वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताना, तो फिर पूरा सुनेंगे आगे, ठीक है। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।